टोयोटा मोटर्स इस्लामाबाद के मालिक आमिर अवान का उनके घर में बेईमाना कत्ल। और देखिए ये बात है कि यहाँ कोई वाकया होता है उस पर आवाम भी बिलबिला उठते हैं, मीडिया भी बिलबिला उठता है, हुक्मरान भी जो है फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, उनको जरूरी लगता है। एक पेशावर में इस डॉक्टर के ऊपर जो उनको छन्नी किया गया है गोलियों से, ये रिसेंट वाकया और इस तरह का पहले भी एक वाकया खातून डॉक्टर के साथ हो चुका है जो शहीद हो चुकी है बेचारी। मोटरवे पे के हालात है तो हमने नॉर्मलाइज कर लिया है कि पख्तूनख्वा में जो है वो ये सब चलता रहता है, तो अगर एक और वाकया हो गया तो इट्स जस्ट अनदर इंसिडेंट। नॉर्मलाइजेशन ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कर ली है कि ऐसा कोई वाकया होता है तो हम कहते हैं ओके ठीक है, वहां उम्मे रुबाब कितने साल से वो मासूम लड़की वो जो है वो तलाश कर रही है इंसाफ की, और कितने शर्म का मकाम है कि इतने सालों बाद भी उसको सिर्फ और सिर्फ मायूसी मिली उसके लोकल कोर्ट से। अदालत को भी उन्होंने धमकी दी, एक तरह से एक बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैगाम दिया कि अगर आपने हमारे साथ हमें सजा देने की जरूरत की तो हम असला लेज लोग हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास असला है, हमारे पास ताकत है। क्या इसके ऊपर सूबाई पुलिस, सिंध की सरकार इस मामले की कॉग्निजेंस नहीं ले सकती थी, उनको आड़े हाथों नहीं ले सकती थी, उन लोगों को पकड़कर जेल में बंद नहीं कर सकती थी कि आपने सेक्शन 144 को वायलेट कैसे किया? तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया इस तरह के वाकयात को। क्या इसके ऊपर मीडिया ने आवाज उठाई? सिंध हुकूमत को इसकी अर्जी नहीं देनी चाहिए हाई कोर्ट में कि आप बतौर हुकूमत हम जो है पिटिशनर बनते हैं उस लड़की के साथ मिलकर और हम इंसाफ की तलाश करते हैं। सिंध में दहशतगर्दी के वाकयात के ऊपर अदालत की चुप्पी और अदालत का मुल्जिमान को एकदम फ्री क्लीन चिट और मुल्जिमान का बंदूकों की नोक पर जश्न, इससे एक एम्बैरेसिंग चीज शायद ही आप कभी देखें, लेकिन ये जो फ्यूडल सारा कल्चर है उसमें इस तरह की चीजें बड़ी आम पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए मुसलसल तौर पर बायस तशवीश हैं। फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी टॉप मोस्ट बिजनेसमैन का, टोयोटा मोटर्स इस्लामाबाद के मालिक आमिर अवान का उनके घर में बेईमाना कत्ल और डकैती की कोशिश। बहुत अच्छी बात है कि उनके मुल्जिमान को पकड़ लिया गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी एक वाकया जहां पर डॉक्टर आसिफ को गोलियों का निशाना बनाया गया, उनको गोलियों से छन्नी किया गया, और ये जो यूनिवर्सिटी टाउन का एरिया है पेशावर में, जो कि एक बड़ा हाई एंड पॉश एरिया पेशावर का समझा जाता है, वहां पर ये वाकया पेश आया जब उनके ऊपर, डॉक्टर आसिफ के ऊपर बहुत मशहूर जमाना यूरोलॉजिस्ट हैं और पेशावर में उनको, पख्तूनख्वा में खासतौर पर उनको जो है अपने फील्ड का एक पायनियर समझा जाता है, उनको इस तरह की बर्बरियत का निशाना बनाया गया। तमाम के हवाले से बात करना चाहती हूं और एक बड़ी क्लियर किस्म की मुझे ऐसी एक नॉर्मलाइजेशन नजर आ रही है जो कि बड़ी परेशान कुन है। एटलीस्ट सिंध की हद तक भी एक नॉर्मलाइजेशन है जो कि हमने इन तरह के वाकयात को रूटीन का एक वाकया सा समझ लिया है और उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई नाकाफी होता है। वहीं पर दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी नॉर्मलाइजेशन ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कर ली है कि ऐसा कोई वाकया होता है तो हम कहते हैं ओके ठीक है, वहां तो तालिबान जो है वो दंदनाते फिरते हैं और टेररिस्ट का राज है। मोटरवे पर भी इंसान जो है, डीआई खान मोटरवे इस हवाले से खासा जो है बदनाम है, मशहूर तो नहीं कहना चाहिए, बदनाम कहना चाहिए, बदनाम है कि वहां पर जो है वो रात के एक सर्टेन टाइम के बाद आम गाड़ियां सफर नहीं कर सकती। मोटरवे पे के हालात है तो हमने नॉर्मलाइज कर लिया है कि पख्तूनख्वा में जो है वो ये सब चलता रहता है, तो अगर एक और वाकया हो गया तो इट्स जस्ट अनदर इंसिडेंट। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जहां पर यहां पर भी इस तरह के वाकयात पे तशवीश है और होनी चाहिए, लेकिन बहुत एक सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइनिंग क्या है कि इस तरह के वाकयात को हमने एटलीस्ट इस्लामाबाद में नॉर्मलाइज नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी ये सोचने पर मजबूर हूं कि हमारे कैपिटल के लिए, दारुल खिलाफा के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, एक अलग पैमाना है, लेकिन दूसरी जगहों पर जो लॉ एंड ऑर्डर का पैमाना है वो बिल्कुल कुछ और है। वहां पर दूसरी किसी भी जगह पर इस्लामाबाद के अलावा कोई लॉलेसनेस होती है, ना हुक्मरानों का उस पर पैमाना वो है कि वो उस पर कॉग्निजेंस लें या उसके ऊपर इंश्योर करें एक्शन, और ना ही अवाम का अनफॉर्चुनेटली, जो हम मीडिया वालों का भी, मैं अपने आप को, हमारे पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को इस बात का इल्जाम दे रही हूं कि हमारे मीडिया वालों का भी जो इसके ऊपर पैमाना है वो बिल्कुल कुछ और है कि अगर इस्लामाबाद में कोई वाकया हो जाए हम बिलबिला उठते हैं, और बिल्कुल बिलबिलाना चाहिए, और क्यों ना बिलबिलाएं। मतलब कोई भी वाकया हुआ, अभी जैसे कि बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मेरे प्रोग्रामों में बड़ा आते रहे हैं, बैक इन द डे में पीटीवी न्यूज में थी, डॉक्टर फहीम सरदार, उनका मर्डर हुआ, बेईमाना कत्ल हुआ उनका कुछ महीने पहले, पिछले साल की बात है। उनके मर्डरर्स को पकड़ा गया और बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सेफ सिटी कैमरास का इस्तेमाल करके उनके जो कातिल थे उनको पकड़ा गया। बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मतलब यहाँ पर ज्यादती के कुछ वाकयात हमने देखे, इस्लामाबाद में कोई रेप के इंसिडेंट्स देखे, उनके ऊपर भी अवाम बिलबिला उठी। बहुत अच्छा, और ये अच्छी बात है कि अवाम में, मीडिया में, और खास तौर पर फिर ये जो इमाम बारगाह पर अटैक था जो कि भी कुछ महीने पहले हुआ है, उस पर भी यही था कि उस पर भी अवाम बिल्कुल बिलबिला उठी और उस पर फौरी तौर पर एक्शन करके उनके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा गया। मैं देखें, क्रेडिट वेयर ड्यू, आपको पता है मैं इस बात की बड़ी स्ट्रांग बिलीवर हूं और मुझे कभी शर्म नहीं आती कि मैं
اگر ایک شخص کی ایک معاملے پر میں اس پہ تنقید کر رہی ہوں تو اسی شخص کی میں کسی اور معاملے پر جہاں پر اس نے اچھا کام کیا ہے، اچھی کارکردگی دکھائی ہے، مجھے اس کی تعریف بھی بھرپور انداز میں کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، کوئی ہچکچاہٹ، کوئی شرم نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں دیکھیں اس بارے میں ایکنالج کرنا چاہتی ہوں کہ محسن نقوی، اور میں نے پی سی بی کے حوالے سے میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی ایک وہ ان پہ میں نے کرٹیسائز کیا تھا، لیکن محسن نقوی جو ہیں، اور میں نے وہ نسیم شاہ والے معاملے پہ میں نے کہا تھا کہ ان کو جو انہوں نے جو اسٹیڈیم میں جو لوگ بلائے ہوئے تھے، پی ایس ایل کو عوام کے لیے بین کر کے حکمرانوں کے لیے کھولا ہوا تھا، اور نسیم شاہ پہ بھی جو ایک ایکسیسو ایکشن ہوا اس پہ میں نے کرٹیسائز کیا۔ بٹ یہاں پر وی نیڈ ٹو ایکنالج دس کہ اسلام آباد میں کوئی اگر واقعہ ہوتا ہے تو دیکھیں انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے۔ سارے جو صوبے ہیں وہ اپنی اپنی انٹیریئر منسٹری اور وزارت داخلہ کو صوبائی سبجیکٹ ہے، یہ ڈیوالو ہوا ہوا ہے، ہر صوبے کی ذمہ داری ہے، یہ وفاقی انٹیریئر منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری جہاں وفاق کی حد تک ہے وہاں پر ہمیں واقعی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بہت سوئفٹ ایکشن ہوتا ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ کلپرٹس جو ہیں وہ فوری طور پر پکڑے جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ بھی اللہ سب کو بچائے، لیکن ذاتی طور پہ بھی میرا اسلام آباد پولیس سے جتنا بھی انٹریکشن رہا ہے وہ مطلب کوآپریٹو بھی ہیں اور آپ کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے بارے میں ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی جیسے کوئی خراب نہیں ہے۔ ہاں پولیٹیکل جب کوئی دھکم پیل ہوتی ہے یا کوئی دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اسلام آباد پولیس کو ہم سارے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ نے پروٹیسٹرز کو بری طرح پکڑا یا آپ نے جو ہے جو بھی ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے ایکشن لیا وہ خراب تھا، لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر پروونشل پولیس اسلام آباد پولیس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خاصی اچھی ہے، بہتر ہے۔ اور دیکھیں یہ بات ہے کہ یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پہ عوام بھی بلبلا اٹھتے ہیں، میڈیا بھی بلبلا اٹھتا ہے، حکمران بھی جو ہے فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں، ان کو ضروری لگتا ہے۔ سے فار ایگزامپل یہ جو عامر اوان صاحب کا جو سب سے ریسنٹ جو ایک مرڈر ہے ہوا ہے ان کے گھر میں، اور کتنا وہ ایک شفاق قسم کا اور بہت مطلب روتھلیس قسم کا وہ ان کا قتل تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی فیملی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، پورا خاندان ایک طرح سے تباہ ہو جاتا ہے اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد۔ اپنے گھر میں اٹ واز ون فائن ایوننگ، اپنے گھر میں سارے وہ لوگ موجود تھے، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، اور جس طرح سے وہاں پر یہ جو بلٹ پروف گینگ جس کو پھر بعد میں پکڑا گیا، جیسے یہ لوگ گھسے اور جس بے شرمی سے انہوں نے ایک معصوم کا قتل کیا، بے شمار لعنت تو خیر ان درندوں پہ، اور پکڑے گئے ہیں، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا طلال چودھری نے پریسر کرتے ہوئے کہ یہ جو لوگ تھے یہ اور بھی واقعات میں ملوث تھے، اور ان کو یہ لوگ کراچی جو ہے یہاں سے فرار ہو رہے تھے اس واقعے کے بعد، ان کو وہاں پر راستے میں پکڑا گیا ہے، انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور مجھے یاد ہے یہ جو امام بارگاہ کا بھی اٹیک ہوا تھا اس پہ میں نے بھی ایک ویلاگ بھی کیا تھا اپنے ایک دوسرے پلیٹ فارم پہ، وہاں پر بھی میں نے یہ والی بات بتائی تھی بڑی ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے ان کو بھی پکڑا گیا تھا۔ امام بارگاہ والے جو سوسائڈ بامبر تھا اس کی فیملی، اس کے فیسیلیٹیٹرز، وہ بھی کراچی میں بھی جو اس کے لوگ تھے، پختونخوا میں جہاں پر وہ رہ رہا تھا، سارے لوگوں کو پکڑا گیا اور سب کو جو ہے اپریہینڈ کیا گیا، اس کی والدہ تک کو جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا۔ تو مطلب سارے وہ جو ایک چین ہے جو ایک ٹیررزم کی، اس کو توڑا گیا۔ آن دا ادر ہینڈ ہم کیا دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ رباب کتنے سال سے وہ معصوم لڑکی وہ جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے انصاف کی، اور کتنے شرم کا مقام ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی اس کو صرف اور صرف مایوسی ملی اس کے لوکل کورٹ سے، جب دادو میں جو ہے وہ اس کو اس کے جو والد کے، اس کے چچا کے جو کلرز تھے ان کو ایک دفعہ پھر کلین چٹ دے دی گئی، اور پھر جو ان قاتلوں نے، جو ملزمان ہیں جن کے اوپر قتل کا الزام ہے، انہوں نے جو کیا وہ اس سے بھی بڑی شرمناک حرکت ہے کہ جہاں پر سیکشن 144 نافذ ہوئی بھی تھی وہاں پر وہ دھندناتے پھرے، انہوں نے فائرنگ کی، ان کے پورے گارڈز نے فائرنگ کی، اور ایک طرح سے جشن منایا کہ ان کو عدالت نے بخش دیا، ان کو عدالت نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں کہ عدالت کو بھی انہوں نے انٹیمیڈیٹ کیا، عدالت کو بھی انہوں نے دھمکی دی، ایک طرح سے ایک بہت ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پیغام دیا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں سزا دینے کی جرت کی تو ہم اسلحہ لیز لوگ ہیں، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ اور جو ملزمان ہیں آپ کو پتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، شاید ابھی بھی ہیں، پہلے تو رہ ہی چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے باقاعدہ وہ لوگ وابستہ ہیں، ان کی پارٹی رکنیت کیوں معطل نہیں کی گئی؟ یہ بہت بڑا پیپلز پارٹی سے سوال ہے، which happens to claim کہ they are human rights champion۔ تو اس معصوم لڑکی کو آپ کے اپنی انٹیریئر سندھ میں اس کے ساتھ اتنا بے ایمانہ واقعہ ہوا، اس کے گھر کے بڑوں کو اس طرح سے شفاق انداز میں قتل کیا گیا۔ تو اب میں بے شک مجھے یہ آرگیومنٹ دیا جائے گا اور ہمارے اوپر آئے گا، اور بڑی مطلب پارٹیز کے جو ان کے کارکنان اور کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی گھٹیا عادت ہے کہ وہ تنقید سننے کا ان میں اندر دم نہیں ہوتا، تو وہ صرف اپنی اوچھی حرکتوں پر اور گالیوں پر اور اپنی گھٹیا تربیت دکھانے پر اتر آتے ہیں۔
اور مجھے کوئی مطلب تعجب نہیں ہوگا، جس بھی پارٹی پہ تنقید کرتی ہوں تو مجھے اس چیز کا سامنا ہوتا ہے، لیکن میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں. میں دوبارہ کہوں گی کہ دیکھیں کئی لوگ کہیں گے کہ جی ہمارا کیا واسطہ اس قتل سے، اور وہ تو عدالت ہے، عدالت کی آپ کون ہوتی ہیں جیورسڈکشن میں بات کرنے والی؟ عدالت کے فیصلوں میں عدالت کی مرضی ہے، عدالت میرٹ پہ فیصلہ کرے. آپ عدالتی فیصلوں پہ ایسے نہیں کرٹیسائز کر سکتے ورنہ آپ پہ توہین عدالت کی آپ مرتکب ہوتی ہیں. دا پوائنٹ از کہ عدالت نے ان کو ملزمان کو چھوڑا، لیکن ان ملزمان کا بندوق کی نوک کے اوپر جشن منانا، ایک شیملیس انداز میں سیلیبریٹ کرنا، گولیوں کا جو ہے گولیاں چلانا، ہوائی فائرنگ برسانا، یہ جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے سیکشن 144 نافذ ہونے کے باوجود بھی، مطلب یہ بھی کسی مطلب جو ہے جورسڈکشن میں نہیں آتا. کیا اس کے اوپر صوبائی پولیس، سندھ کی پولیس، سندھ کی سرکار اس معاملے کی کوگنیزنس نہیں لے سکتی تھی؟ ان کو آڑے ہاتھوں نہیں لے سکتی تھی؟ ان لوگوں کو پکڑ کر جیل میں بند نہیں کر سکتی تھی کہ آپ نے سیکشن 144 کو وائلیٹ کیسے کیا؟ کیا اگر کوئی عام بندہ سیکشن 144 وائلیٹ کرتا اس انداز میں، گولیاں چلاتا باقاعدہ؟ سیکشن 144 کا مطلب ہے کہ 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے. وہ تو چھوڑ دیں، ایک مطلب درجنوں کے حساب سے لوگوں نے اور پرائیویٹ گارڈز نے جو ہے وہ کلیشنکوو رائفلز نکال کر گولیاں چلا کر انہوں نے جشن منایا اور ایک طرح سے منہ چڑھایا اس معصوم کو، اس ام رباب، اس لڑکی کو جو کہ انصاف کی متلاشی تھی. تو آپ کیا اس کو جانے دیتے؟ اگر یہ کوئی عام بندہ کرتا جس کی کوئی پارٹی ایفیلیشن نہ ہوتی یا جو ہے اس فیوڈل پورے نظام کا جو ہے وہ حصہ نہ ہوتا، تو ہم نے نارملائز کر دیا ہے اس طرح کے واقعات کو. کیا اس کے اوپر میڈیا نے آواز اٹھائی؟ بالکل میڈیا نے آواز اٹھائی، کیونکہ یہ بڑا ایک طرح سے ٹیسٹیمنٹ سا کیس ہے. یہ بڑا ایک سے ایگزامپل دینے والا ایک جو کیس ہوتا ہے نا، جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، پرانا کیس ہے، اور اس کی ام رباب کی بھی اس حوالے سے کئی لوگوں نے اس کی چرچا کی اور اس کے اوپر بات کی، اس کے لیے آواز اٹھائی. اس وجہ سے میڈیا نے بھی اس کے اوپر کچھ حد تک کوگنیزنس دکھائی. لیکن آئی تھنک اسٹل دس از انسفیشینٹ، کیونکہ اتنے روز گزرنے کے باوجود بھی ام رباب نے تو، اس لڑکی نے جو تلاشی ہے انصاف کی، اس نے بول دیا ہے کہ وہ آگے ہائر کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرے گی، اور یہی اس کا ظاہر ہے حق ہے، اس کو کرنا چاہیے. لیکن کیا سندھ حکومت کو اس کی عرضی نہیں دینی چاہیے ہائی کورٹ میں کہ آپ بطور حکومت، ہم جو ہے پیٹیشنر بنتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ مل کر اور ہم انصاف کی تلاش کرتے ہیں، اگر وہ لوگ انوسنٹ ہیں تو ان کو ہائر کورٹ بھی چھوڑ دے گی یقیناً. لیکن اگر وہ گلٹی ہیں، اگر وہ اتنے ایک شفاف قتل میں لوگ انوالوڈ ہیں، تو ان کی کیا پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو اسکاٹ فری چھوڑے رہنے دینا چاہیے؟ یہ سوال ہے سندھ گورنمنٹ سے، پروونشل گورنمنٹ سے، اور آف کورس پیپلز پارٹی سے. وہیں دوسری طرف جو دوسری نارملائزیشن ہے ہمیں پختونخوا میں ان طرح کے واقعات کی نظر آتی ہے کہ اب یہ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں جن کو جو ہے پشاور کے پوش ایریا میں ان کے اوپر گولیاں برسا کر ان کو چھننی کر دیا گیا. لیکن دوسری طرف اب سے کچھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون ڈاکٹر کو بھی اسی طرح سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس خاتون کو بھی ہلاک کیا گیا تھا. ہم نے اس کے بعد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اس کے اوپر بڑا شور مچا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کسی جگہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، کوئی ذاتی رنجش ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ان خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو کیا ذاتی معاملہ تھا؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ذاتی معاملے کی آڑ میں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صرف اگر کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوگا اس وقت آپ کہیں گے ہاں یہ بڑا جو ہے وہ کچھ ہوا ہے، برا ہوا ہے، باقی دیگر واقعات کو کیا آپ اس طرح سے کہہ کر نارملائز کر دیں گے؟ یہ میرا سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کی پختونخوا گورنمنٹ سے بھی. اور ایک نارملائزیشن ہمارے میڈیا کے فرنٹ پر ہمیں بہت حد تک نظر آتی ہے کہ کے پی میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے تقریباً 2 سال سے کے پی میں پے در پے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں. نہ سویلینز کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ وہاں پختونخوا پولیس کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ ہمارے فوجی جوانوں کو چھوڑا جا رہا ہے، ہر کسی کی شہادتیں ہو رہی ہیں. اور ایک نارملائزیشن نظر آتی ہے، ایک ڈیلی سا روٹین اللہ معاف کرے بن گیا ہے کہ جی کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اٹس جسٹ انادر اٹیک. میڈیا اس کے اوپر کوئی خاص بات نہیں کرتا. یہ نہیں ہے، میں دوبارہ بولوں گی، میں نے کیونکہ ہمیشہ اس ایشو پہ، اس مدعے پہ ٹیررزم کی پختونخوا میں شو کیے ہیں اور پروگرامز کیے ہیں، ہر جگہ جہاں میں اٹھا سکتی ہوں میں نے آواز اٹھائی ہے اور مجھے کسی نے نہیں روکا ہے. میں یہ نہیں بولوں گی کہ اس کے اوپر کوئی روک ٹوک ہے، کہ ہمارے اپنے میڈیا کی بھی ایک حد تک ایک انسینسٹیوٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کے پی میں چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو ان کو وہ تحریک چلائیں یا کوئی پولیٹیکل کوئی ایکٹیویٹی کریں، کوئی عمران خان سے ملنے جائیں وزیر اعلیٰ، یا کوئی تحریک چلائیں، کوئی ریلی نکالیں، تب تو ہم ان کو جو ہے وہ تھوڑی امپورٹنس دے دیتے ہیں.
لیکن ان طرح کے معاملات پہ ہم نے بالکل سمجھا ہوا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایمبٹ ہی نہیں ہے، یہ کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے پختونخوا گورنمنٹ کی. اس طرح سے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان طرح کے معاملات کو ایٹ لیسٹ پختونخوا ریلیٹڈ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر کوریج نہیں دیتے ہیں. پروگرامز میں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، نہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے گیسٹ آتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ان کو بھی اتنی خاص کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس پہ بات کرنے میں. ان کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ خان صاحب کی رہائی اور تحریک اور اس حوالے سے، اور حکومت کو رگڑا لگائیں کہ ان پہ تنقید کریں، ان کی چارج شیٹ بتائیں انہوں نے کیا 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 ہے، اور یہ اور فارم 47 اور بلا بلا. مطلب آپ کو ایک ریٹرک جو ہے وہ باقاعدہ رٹ گیا ہے. ان کی بھی دلچسپی صرف اس طرف ہوتی ہے. ان سے اگر اپنے حوالے سے آپ کے سوال پوچھ لیں تو دے آر ناٹ آنےسٹلی ویری انٹرسٹڈ. تو یہ بھی ہمیں ایک ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. دیکھیں، جہاں پر یہ بات ہے کہ اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم سارے بلبلا اٹھتے ہیں. میں یہ سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں دو بہت المناک واقعات کو ڈسکس کر کے. ایک پشاور میں اس ڈاکٹر کے اوپر جو ان کو چھنی کیا گیا ہے گولیوں سے، یہ ریسنٹ واقعہ ہے، اور اس طرح کا پہلے بھی ایک واقعہ خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ہو چکا ہے جو شہید ہو چکی ہے بیچاری. وہیں پر دوسری طرف سندھ میں یہ جو دادو میں واقعہ ہوا ہے، رباب کو جو ڈینائی کیا گیا ہے جسٹس، اور پھر ان کے جو ملزمان ہیں ان کا جو صفاق اور شرمناک قسم کا جشن تھا. ان دو واقعات کی روشنی میں یہ سوال بالکل اٹھانا جائز ہے، اور اٹھاتی ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ ہم کب یہ نارملائزیشن چھوڑیں گے، کب ہم اسلام آباد میں اور دیگر پاکستان کے علاقوں میں یہ فرق کرنا چھوڑیں گے کہ ہاں اسلام آباد میں ہے، دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، یہاں تو سیکیورٹی ہونی چاہیے. یہاں کوئی ایک واقعہ بھی ہو جائے تو حکمران بھی بلبلا اٹھتے ہیں، عوام بھی بلبلا اٹھتی ہے، میڈیا بھی بلبلا اٹھتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ سارے جو واقعات ہیں، کیا ہم نے اس کے اوپر سفیشینٹ ہم نے کوگنیزنس لیا؟ کیا ہماری روح ویسے ہی کانپی؟ اس کا جواب انفارچونیٹلی نہ میں ہے.